अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर दिलनशीन खान और मेरे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर अदनान। नया प्लेटफॉर्म, नया प्रोग्राम लेके आ गए हैं आपके पास, मैच पॉइंट, जिसमें दिलनशीन हम करेंगे मजे मजे की बातें स्पोर्ट्स के मुतालिक, हर किस्म की स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, ब्लू जेज की बातें, और हर टीम जो कि है आपकी पसंदीदा टीम, उसकी बात होगी एंड दैट विल बी ओनली ऑन द मैच पॉइंट। और आपके पास प्रोग्राम लेके आएंगे, हर हफ्ते आपसे मुलाकात हुआ करेगी और आपको अपडेट्स देंगे नई क्रिकेट की ताज़ा तरीन बातों, स्पोर्ट्स की, ना सिर्फ क्रिकेट की, पूरे के पूरे हर किस्म के स्पोर्ट्स की हम आपको अपडेट्स दिया करेंगे। न्यूज़, जो भी जदीद न्यूज़ आ रही हैं स्पोर्ट्स के सिलसिले में, आपको जानकारी देंगे। और इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट एपिसोड आप देख रहे हैं मैच पॉइंट का, और हमेशा से देखेंगे, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आपको देखने को मिलेगा। और पहले आप डॉक्टर अदनान को दुबई से सुनते थे रेडियो पे, इसके बाद थोड़ी सी तरक्की होकर रेडियो पे ही आया, लेकिन हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में दिल की बात डॉक्टर अदनान और निशी के साथ आप सुनते हैं एवरी सैटरडे शाम 4 से 5। अब और थोड़ी सी तरक्की होकर अब हम ई आवाज़ टीवी पे आपको हमेशा से आपके लिए शो लेकर आएंगे। और डॉक्टर अदनान को आप मतलब टेलीविजन पे आप देख सकेंगे ई आवाज़ पे। कि आपको ये एक्साइटिंग शो जो कि अब शुरू होने लगा है स्पोर्ट्स से मतलब जो स्पोर्ट्स के मतवाले हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनके लिए जो है ये स्पोर्ट्स जो है वो देखने से लायक होगा। आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा, लेकिन अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आई थिंक स्टार्ट करेंगे हम पहले क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। 3 बड़ी सीरीज जो हैं इस वक्त हो रही हैं, 2 इख्तिताम हो चुकी हैं और 1 अभी चल रही है। 3 बड़ी सीरीज से मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं जल्दी से। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड देन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो जैसा कि दिलनशी ने कहा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो अब तो सीरीज मेरा ख्याल है खत्म हो गई, सीरीज खत्म हो गई थी, और क्या खूब खत्म हुई कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अपने घर में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी शख्स टाइगर इन देयर डेन जस्ट लाइक द इंडिया, बाल भी बीका नहीं कर सकता, लेकिन बाल बीका हो गया। और किया किसने? साउथ अफ्रीका, स्प्रिंग बॉक्स, प्रोटियस ऑन द टॉप। साउथ अफ्रीका की जीत हुई, पहले दोनों मैचों में शिकस्त दी गई ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कंपेंसेशन की और कंपेंसेटेड विन थी, जो कि उनके लिए काफ़ी खुशाइन थी, क्योंकि आगे जो है उनके लिए बड़ी खुशाइन थी, लेकिन हमारे लिए खुशाइन नहीं है, क्योंकि वो जो कंपेंसेटेड विन थी, ऑस्ट्रेलिया इज बैक ऑन द ट्रैक। एंड डोंट फॉरगेट, अगला मैच जो खेलेगा वो अपने घर में, वो होगा टीम पाकिस्तान के साथ। टीम पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड से हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो रिदम में वापस आ चुकी है। सारी साजिश ये साउथ अफ्रीका की थी और एक सोची समझी साजिश थी। बहरहाल जी, जस्ट किडिंग, टीम का थोड़ा सा मोरल थोड़ा डाउन होगा, कम से कम न्यूजीलैंड से कितने सालों के बाद हारे ये, बिल्कुल उससे आगे चल के बात करेंगे जी। 35 साल बाद शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के हाथों, लेकिन गिरते हैं शायद सवार ही मैदानों में, और ये कोई पहला गेम नहीं है। पाकिस्तान टीम ऐसे ही बेशुमार ऐसे हमले होते हैं टीम के ऊपर और शिकस्तों के हमले होते हैं, उसके बाद टीम फिर एक नए जोश से खड़ी होती है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छोटी सी बात करना चाहूंगा इस सीरीज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के माबैन जो हुई, उसमें जो पहला मैच था पर्थ का, वो बड़ा यादगार मैच था, क्योंकि पर्थ जो है दुनिया की तेज तरीन विकेट, ग्रीन टॉप इसको कहते हैं पर्थ की विकेट को। वाका जो ग्राउंड है ये बड़ा खास अहमियत का हामिल है, जन्नत कहते हैं इसको, पैराडाइज कहते हैं फास्ट बॉलर्स की। और जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका आया तो ये डोंट फॉरगेट कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अक्सर अपना मैच जीतता है। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया को इस ग्राउंड पर शिकस्त हुई तो दैट वाज बैक इन 2012, और वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी और साउथ अफ्रीका के हाथों ही हुई। और अब इतने बरस के बाद जब दोबारा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई तो दोबारा साउथ अफ्रीका से ही शिकस्त हुई। बैक टू बैक विन्स थी ये साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के मैदान पे। तो ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है कि अगर मैं ये कहूं कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में शिकस्त दी और बैक टू बैक इन द 4 इयर्स, दिस वाज अ ह्यूज डील फॉर मी। चलते हैं थोड़ी अगली बात की तरफ कि जब पर्थ में मैच हो रहा था और पर्थ के बाद जब होबार्ट में भी गेम हुई, और इन गेम्स के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लो स्कोरिंग टोटल था
558 بالز اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس ٹیسٹ میں کھیلی. آخری دفعہ جب دل نشین آسٹریلیا نے اتنی کم بالز کھیلی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سا سال تھا؟ نہیں آپ ہی بتائیں گے. سالوں کی کہانی تو ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ سالوں کی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے, یہ تو آپ آگے چل کے بتائیں گے کہ ڈاکٹر دل نشین اور ڈاکٹر عدنان جو ہے وہ سال کاؤنٹ کرنے میں کون تیز ہے, یہ آپ کو اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا. لیکن جو 558 بالز کھیلی گئی یہ 1938 کے بعد آج کی تاریخ 2016 تک آسٹریلیا کا اپنے گھر میں کم سے کم بالز کھیلنے کا ایک نیا ریکارڈ ہے. لاسٹ ٹائم جب آسٹریلیا نے اتنی کم بالز کھیلی ایک ٹیسٹ کے اندر تو دیٹ واز دا ٹیسٹ ویئر سر ڈان بریڈمین واز دیئر. ڈان بریڈمین جو ہے آسٹریلیا کے لیجنڈ جو تھے, لیجنڈری کرکٹ کے جو دیوتا مانے جاتے ہیں, بیٹنگ کے شہنشاہ, سر ڈونلڈ بریڈمین جو ہے انگلینڈ کے خلاف جب یہ میچ کھیل رہے تھے تو اس میچ میں اس سے کم بالز کھیلی گئی تھی. اور تو یہ ایک صدی پرانا ریکارڈ جو ہے وہ امپروو ہوا ہے, لیکن آبویسلی آسٹریلیا کے لیے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کائل ایبٹ نے سیکنڈ میچ کو لپیٹا تو میں تو سمپل یہی کہوں گا کہ جو امیزنگ ون تھی پروٹیاز کی, دیٹ واز سمپلی این امیزنگ سپرب کائل ایبٹ شو. ون مین شو تھا. آسٹریلیا کو اپنے گھر میں بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. جو ان کے بلے باز ہیں بالکل تتر بتر ہو گئے اور بالکل پیپرز کی طرح وکٹیں گرنا شروع ہو گئی. آسٹریلیا کو سوچنا ہوگا, لمحہ فکریہ ہے. ایگزیکٹلی, بڑی عجیب سی بات ہے کہ آسٹریلیا جیسے مطلب ایک کہتے ہیں نا مضبوط ٹیم, بیٹنگ میں بھی اچھے ہیں, بولنگ میں بھی اچھے ہیں, فیلڈنگ میں بھی اچھے ہیں, ان کو تھوڑا سا ہلانا آل راؤنڈ سائنٹیفک ٹیم ود اے سائنٹیفک کرکٹ بٹ آن دا بیک فٹ. بات کرتے ہیں تھوڑی اسٹیون سمتھ کے اوپر. اسٹیون سمتھ جو آسٹریلوی کپتان تھے, اسٹیون سمتھ کا جو ہے جو ستارہ ہے وہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی گردش میں ہے. گردش میں کیوں ہے جی؟ کہ فرسٹ 11 ٹیسٹ اگر میں ان کے اٹھاؤں تو اس کے اندر 7 ونز تھیں. اس میں وہ بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ جا رہا تھا. ان کو کافی کہہ رہے تھے کہ بڑا ایک جدید کپتان آیا ہے اور بڑا ایگریسو جو ہے ان کا کھیل جو ہے. لیکن اس کے بعد یکایک ایسی کایا پلٹی, ایسا کوئی منتر ان پہ پھونکا گیا کہ اس کے بعد کھیلے جانے والے 5 ٹیسٹ کھیلے 0-1 لاسٹ 5. پانچوں میچ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ شکست کھا گئی. جہاں پر اسٹیون سمتھ کی کپتانی کے انڈر آسٹریلیا پہ جو ہے لیڈنگ اخبار جو ہے اس وقت آسٹریلیا پہ کافی برہم ہیں اور ناراض ہیں. وہیں پر بات جو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ آسٹریلیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, میں نے 5 میچوں کی بات کی, اس کے علاوہ بھی اگر میں دیکھنا چاہوں تو جو 7 انٹرنیشنل گیمز ہیں, لاسٹ ODI گیمز, آسٹریلیا لاسٹ دا لاسٹ 7 ODI گیمز, جس میں جو لیڈنگ ٹیمز ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور آسٹریلیا اس میں زیر ہوا. ٹیسٹ جو کھیلے وہ بھی ہارے. 85 آل آؤٹ ایک اننگز کے اندر. ایسا بھی ٹائم آیا ہوبارٹ میں جہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم لوئسٹ ایور ٹوٹل پہ بھی آؤٹ ہو گئی. وہ 1984 کے بعد آسٹریلیا کا اس میدان کے اوپر اپنا لوئسٹ ٹوٹل تھا. آسٹریلیا کی اگر میں لاسٹ 5 ODIs کی بات کروں گا تو جیسا اسٹیون سمتھ کی بات ہم کر رہے تھے, اسی طرح اسٹیون سمتھ کے بعد آسٹریلیا کی ODI کے اندر بھی 5 شکستیں یکے بعد دیگرے پے در پہ آسٹریلیا کو ہوئیں. کچھ گھر میں ہوئیں, کچھ اوے ہوئیں. تو آسٹریلیا کا ستارہ میں نے اس لیے کہا کہ بڑا گردش میں ہے. آسٹریلیا کے لاسٹ 5 ٹیسٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی لاسٹ ہیں. آسٹریلیا کے لاسٹ جو 5 ODIs ہیں دے آر آلسو لاسٹ. آسٹریلیا کا اب جو ٹوٹل سیکول جو سامنے آ رہا ہے وہ دل نشیں 7 in a row آ گیا ہے. یہ 1885 سے لے کے 1888 اس کے بعد سے لے کے آسٹریلیا کا یہ ورسٹ سیکول, بیڈ پیچ, ورسٹ سیکول ہے. ایک صدی سے اوپر جب آسٹریلیا ایک سیکول کے اندر ہار رہا ہے. اتنے متواتر سے آسٹریلیا کی ٹیم تو ایون کیم ہیوز کی جو ریبل ٹیم جب پاکستان آئی تھی اور 1985 کی جو انڈر ڈاگز تھے اور الٹیمیٹلی وہ 1987 کا ورلڈ کپ لے گئے, تو اس دوران بھی آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ اتنا برا پرفارم نہیں کر رہی تھی. جہاں پر ینگ اسٹیون وا جو ہیں وہ 18 سال کی عمر میں آئے تھے اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بولنگ کی تھی. اینی ہاؤ جی, دنیا قائم و دائم ہے. اننگز ڈیفیٹ آسٹریلیا کو سامنا کرنا پڑا اسپرنگ باکس کے ہاتھوں, جو کامیاب سیریز کے بعد اپنے وطن جو ہے وہ واپس لوٹ چکے ہیں بھرپور استقبال کے ساتھ. بتانا چاہوں گا کہ جو اننگز ڈیفیٹ آسٹریلیا کو ہوئی جو وزٹنگ سائٹس تھیں, بڑا ریئر ہے یہ. لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلی دفعہ ایسا موقع آیا تھا کہ جب آسٹریلیا کو ان کے گھر میں اننگز ڈیفیٹ کی.
سب سے زیادہ مرتبہ یہ کارنامہ. ڈپریسڈ ہوں گے آئی تھنک آسٹریلینز. ہاں لیکن میں نے بتایا نا کہ آسٹریلیا کو کبھی بھی آپ کمزور حریف نہ لیں, وہ جتنی نیچے جاتی ہیں اتنی تیزی سے اٹھ کے باؤنس بیک کرتی ہیں. دے آر جسٹ لائک دا میجک بال. آسٹریلیا کی ٹیم کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اب جو یہ جو اپنے گھر کے اندر اننگز ڈیفیٹ ہیں اس میں 20 دفعہ وہ انگلینڈ کے ہاتھوں جو ہیں وہ 20 دفعہ ٹوٹل میں سے 13 دفعہ ایسا موقع آیا کہ جب وہ آرچ رائیولز ایشز کے دوران ان کو انگلینڈ کے ہاتھوں اننگز ڈیفیٹ ہوئی. ساؤتھ افریقہ نے جو اننگز ڈیفیٹ دی اب آسٹریلیا کی ٹیم کو, یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ساؤتھ افریقہ واز دا وزٹنگ ٹیم اور انہوں نے وہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم کو اننگز ڈیفیٹ کیا. اس کے علاوہ انڈیا, پاکستان اور نیوزی لینڈ بھی ایک مرتبہ آسٹریلیا کی ٹیم کو اپنے گھر میں اننگز ڈیفیٹ کا مزہ جو ہے وہ چکھا چکے ہیں. عثمان خواجہ کی تھوڑی سی باتیں کرتا چلوں گا جی. جہاں پر پاکستان جو ٹیم وہاں پر جو نیوزی لینڈ میں دبا دبا کھیل رہی تھی, وہیں پر پاکستانی نژاد عثمان خواجہ جو ہیں وہ بڑا چھائے ہوئے ہیں جی. اوپنر بڑا امیزنگ, ہی از اے پلیئر, فرنٹ فٹ پہ کیا خوب کھیلتے ہیں اور بہت. لیکن تھوڑی سی میں بات کرتی چلوں, ابھی جو پچھلے دنوں رمضان کے مہینے میں بڑی تنقید کا سامنا ہوا ان پہ کہ روزے رکھ کے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, کیونکہ آسٹریلیا کی کرکٹ میں ان کا کہنا ہے کہ آپ کسی ریلیجن یا کسی اس سے وابستہ ہو کے اپنی پرفارمنس کو ڈاؤن کرنے کا ٹیم آسٹریلیا کے لیے رسک نہیں لے سکتے. دیٹس وائی اگین شوئنگ دیٹ ہاؤ پروفیشنل آسیز آر. لیکن اس کے باوجود ہی خواجہ کی بات, بٹ سٹل مطلب پرسنل چیزیں جو ہیں وہ اس پہ نہیں تنقید کرنی چاہیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں. عثمان خواجہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ عثمان خواجہ نے یہاں پر جو ڈے نائٹ ٹیسٹ کھیلا گیا, جو یادگار بنا گیا آسٹریلیا کو, وہاں پر انہوں نے 145 رنز کی باری کھیلی جو ایک بہت عمدہ باری تھی. اینڈ ہی بیکیم دا فرسٹ آسی ٹو اسکور اے سینچری ان دا ڈے نائٹ. جیسے کہ پاکستان کے اظہر علی نے اپنا نام رقم کیا پہلی ڈبل سینچری میں اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے سینچری کا, تو اب عثمان خواجہ جو پاکستانی نژاد, میرے سامنے ابھی مرتی لے کیونکہ نہیں اظہر علی پہ بھی ہم آئیں گے آہستہ آہستہ, لیکن عثمان خواجہ کی جہاں بات کریں گے کہ لاسٹ آسٹریلوی بیٹسمین. اچھا میں یہ بتانا بھول گیا آپ کو کہ عثمان خواجہ جو ہیں جب انہوں نے سینچری سکور کی تو اس کے بعد سینچری سکور کرنے کے بعد وہ اپنی سیکنڈ اننگز میں بغیر کوئی رنز بنائے ہوئے وہ آؤٹ ہو گئے, بغیر کوئی رنز بنائے ہوئے. تو عثمان خواجہ جو ہے اب ایک طرف تو 145 رنز اور اس کے بعد 0. کیا ایسا کرکٹ کی تاریخ میں آسٹریلیا کے گھر میں پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ نہیں, ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ ایسا اس سے پہلے کب ہوا ہے. ایسا اس سے پہلے ہوا ہے واقع کے گراؤنڈ میں, پرتھ کی جو بات ہو رہی ہے, دنیا کی تیز ترین وکٹ وہاں پر 2000, 2005 اور 2006 کے سیزن کے اندر ایڈم گلکرسٹ نامی گرامی نام وکٹ کیپر, ماسٹر بلاسٹر بیٹسمین فرام آسٹریلیا ایڈم گلکرسٹ جو ہیں وہ 107 رن کی باری کھیلنے کے بعد اگلی اننگز میں 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے. تو 2005 کے بعد اب ٹھیک 10 سال کے بعد عثمان خواجہ جو ہیں وہ دوسرے بدقسمت آسٹریلوی بیٹسمین بن گئے جنہوں نے پہلی اننگز میں سینچری بنانے کے بعد جو ہے سیکنڈ اننگز میں 0 جو ہے وہ حاصل کیا. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا جی کہ جو ٹیسٹ میچ تھا بڑا یادگار تھا اس لحاظ سے دلنشین کہ 1,25,999 لوگ جو ہیں اس میچ کو دیکھنے آئے. آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی ایم ناٹ کڈنگ, بلیو می. یہ جو آپ کو میں نے فگر بتائی لاکھ سے اوپر کی, یہ ٹیسٹ میچ کو دیکھنے آئے تھے. یہ جو ایشز جو میچز ہوتے ہیں جب انگلینڈ کی ٹیم جو روایتی حریف ہے آسٹریلیا سے کھیلنے آتے ہیں تو یہ روٹین ہوتی ہے 80,000 70,000, لیکن نان انگلینڈ سائڈ اینڈ نان ایشز سائڈ میں یہ سب سے بڑا اٹینڈنس کا ریکارڈ ہے کہ جہاں پر آسٹریلیا کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم مد مقابل نہ ہو, تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے جو ابھی حال ہی میں ٹوٹ گیا ہے جی. اور اب بات کرتے ہیں دل نشین کی ٹیم کی. نیوزی لینڈ نے دی شکست ٹیم پاکستان کو. آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ نہیں, آپ ابھی بھی سوچ لیں, ابھی بھی آپ سوچ لیں کہ آپ کی کون سی ٹیم ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم یا پاکستان کی ٹیم. نہیں آپ نے بہت ٹائم لے لیا ہے, اتنا تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی. مشکل سوال ہے, مشکل سوال حل کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. میچ پوائنٹ اونلی آن ای آواز. نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کو شکست دی 35 سال کے بعد, 35 ایئرز کے بعد ہوئی شکست پاکستان ٹیم کو. نیوزی لینڈ کے لیے ایک بڑا تاریخی موقع تھا. لاسٹ ٹائم 1985 میں ڈیونیڈن اور کرائسٹ چرچ میں بیک ٹو بیک فتح انہوں نے حاصل کی تھی, اور اب
یہ بڑا عرصے بعد ایسا آیا کہ جب بیک ٹو بیک شارجہ کا 2014 کی فتح کے بعد کرائسٹ چرچ میں انہوں نے میدان مارا. 1985 کے بعد 2014 میں ایسا موقع آیا کہ جب پاکستان کی ٹیم بیک ٹو بیک ڈراپ ہوئی ورسز کیویز, اور حتیٰ کہ ایسی حالت خراب ہوئی کہ جو آخری میچ کھیلا اس میں بھی پاکستان ٹیم شکست کھا گئی. یہ جو وجوہات ہیں آپ کو شکست کی, اس پہ بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیوں ہارا. پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ شفل جو ہوئی, اس میں کچھ اعتراض ہیں جو کرکٹ کے پنڈت جو ہے وہ کہتے ہیں, اس میں مجھے بھی اعتراض ہے کہ اسد شفیق جو ہے جن کی جگہ 1 ڈاؤن بنتی ہے, اسد شفیق واز وائی ناٹ سینڈ, اور بابر اعظم کو قربانی کا بکرا بنا کے 1 ڈاؤن کیوں بھیجا گیا. بہت سے سوال ہیں, پرابلمز رہتے ہیں پاکستان ٹیم میں. فرسٹ ڈاؤن کے تو ناقدین کا اوپنرز اینڈ 1 ڈاؤن کے تو ہمیشہ سے یہ پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ دلنشین ناقدین کا کہنا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں یاسر شاہ کو سیکنڈ میچ میں کیوں نہیں کھلایا گیا, فرسٹ میچ میں کھلایا گیا. لیکن آپ میں سے جو ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یاسر شاہ جو ہے, پنجابی میں ایک بڑا محاورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن میں اس کو بولنا نہیں چاہ رہا, تو یاسر شاہ جو ہے ان کی جگہ پلیز نہیں بنتی تھی اس میچ کے اندر, سیکنڈ میچ میں نہیں بنتی تھی. گرین ٹاپ وکٹ تھا, سیمنگ وکٹ تھا, سیم کر رہا تھا. وکٹس بھی نہیں لی نا, نہیں وہ پہلے میچ پہ نہیں لی, پہلے میچ میں انہوں نے نہیں لی, لیکن سیکنڈ میچ تو وہ کھیلے نہیں کیونکہ ان کی جگہ عمران خان جو ہے جونیئر, ان کو ٹیم میں جگہ دی گئی. لیکن یاسر شاہ کی جگہ اس ٹیم میں نہیں بنتی. خدا رہا اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر لیں کہ وائی یاسر شاہ واز ناٹ ان دا ٹیم. اگر وہ ہوتے تو پاکستان, یہ جو اگر مگر کی صورتحال ہے نا, یہ اگر اس دن بارش نہ ہوتی, اگر اس دن یہ بھائی ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, یاسر شاہ کی اس 11 میں جگہ نہیں بنتی. بہت سے کوسچن یہ بھی آئے, مجھے آ رہے تھے ٹویٹس کہ راحت علی اگر اس ٹیم میں ہوتے تو کیا ہوتا. بھائی راحت علی کی جگہ اس ٹیم میں نہیں بنتی تھی. اگر بنتی تھی تو عمران خان جونیئر کو باہر کر دیتے. اگر عمران خان جونیئر کو باہر بھی کر دیتے تو اس کے باوجود جو ہے اس میں یہ تھا کہ 19-20 کے فرق سے, اگر آپ پیس کا اندازہ کریں تو پیس میں 19-20 کے فرق سے سب ایک ہی ہے. ہاں وہاب سم ٹائمز یو نیڈ وہاب, کیونکہ جو وہاب کی جو کوئکرز ہیں, کوئکیز کبھی کبھی وہ چوتھے دن جب ڈرائی ہوا ہو پچ تو وہ پریشان کر سکتی ہیں بیٹسمینوں کو, تو وہاب کو صرف تھوڑا سا یہ ایج ہے. لیکن باقی 19-20 کے فرق سے تمام بولر جو ہیں وہ پیس کے حساب سے ایکول ہی ہیں. نیوزی لینڈ نے پہلا میچ جیتا 8 وکٹ سے, اور سیکنڈ جو میچ ہے وہ 138 رن سے شکست دے دی. ٹیم پاکستان جو کہ مشہور ہے ایک ڈرامیٹک کولیپس کی, ایسا ہی ایک کولیپس ہوا جس میں 100 رنز کے سینچری جو پارٹنرشپ ہوئی اوپننگ, تب تک کوئی وکٹ نہیں گری تھی اور اچانک پاکستان ٹیم کولیپس کر گئی. آخری دن جب یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم ڈرا کر جائے گی میچ کو, شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے یہ سوچا کہ شاید وہ اس نتھنگ ٹو لوز, سیریز تو ہارے ہوئے ہیں تو اس کو چیز کرنے جاتے ہیں, لیکن چیز کرنے جائیں گے تو شاید ہم میچ جیت لیں اور سیریز برابر ہو جائے, کیونکہ ہارے تو پہلے ہی ہوئے ہیں. لیکن وہ جو چیز کرنا ان کو بڑا مہنگا پڑا. لیکن پھر بھی اس کی کوئی میرے پاس کوئی اس کی ایگزامپل نہیں ہے یا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ چیز کرنے کے دوران بھی آپ اپنے آپ کو سیف رکھ کے چیز کر سکتے ہیں. سیف رکھ کے چیز کیے بغیر پاکستان ٹیم نے بے مہار جو چیز کیا, اس میں پاکستان ٹیم یکے بعد دیگرے وکٹیں گری اور پاکستان کولیپس کر گیا. فرسٹ وکٹری جیسا کہ دلنشی نے بتایا آپ کو کہ پاکستان کے اوپر تھی نیوزی لینڈ کی. یہ 35 سال کے اندر نیوزی لینڈ کی پہلی فتح تھی, کیونکہ جب بھی میچز ہوتے تھے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے, پہلے سے ہی مجھے آئیڈیا ہوتا تھا کہ پاکستان جیت جائے گا. بالکل جی, دس واز لائک فرسٹ ٹائم سنا گیا کہ پاکستان ہار گیا نیوزی لینڈ سے. نیوزی لینڈ کی ٹیم کو لیکن پھر بھی اتنا انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. نیوزی لینڈ بیک ان دیئر ہوم از ویری اسٹرانگ. جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, سٹیٹس دے رہے ہیں کہ 30-35 سال سے پاکستان کی ٹیم جیتتی آ رہی تھی نیوزی لینڈ سے, تو ایک مائنڈ سیٹ اپ بن گیا تھا کہ پاکستان بھی جیتتی آ رہی تھی, کیونکہ پاکستان کے پاس بیٹنگ کے حالات تو یہی تھے, بٹ وی ور ہیونگ دا میچ وننگ باؤلرز. یہ تھی وہ جگہ میچ وننگ باؤلر جہاں پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ فرام ویئر ٹو برنگ وسیم وقار اینڈ دا لائکس آف شعیب اختر. میچ وننگ باؤلر آپ کو چاہیے اگر آپ نے ٹیمز کو شکست دینی ہے اوے یا نیوٹرل یا اپنے ہی ہوم کنڈیشنز کے اندر. کولن گرینڈ ہوم کی بات کروں گا جو نیوزی لینڈ کے باؤلر تھے, ان کا ڈیبیو تھا. پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ماہر ہے ایک چیز کی, آپ کو میں بتایا کرتا ہوں, زیرو کو ہیرو بنانے میں اور ہیرو کو زیرو بنانے میں. پاکستان کی ٹیم نے بے شمار جو پلیئرز ہیں ان کا کیریئر جو ہے وہ برباد کر دیا. اسی طرح بے شمار پلیئرز جو اٹھ نہیں سک رہے تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے آسمان پہ پہنچا دیا. انہی میں سے ایک
کولن گرینڈ ہوم ہے جو نیوزی لینڈ کے پیسر ہیں, جن کی جگہ نیوزی لینڈ کی کلب ٹیم میں بھی نہیں بنتی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو چانس دیا گیا اور پاکستان کی ٹیم نے کہا جی آیا نو, ان کا چانس جو ہے وہ اویل کیا. کولن گرینڈ ہوم جو زمبابوے میں پیدا ہوئے, زمبابوے کی طرف سے 2004 کا جو انڈر 14 ورلڈ کپ ہے وہ بھی کھیلے, انہوں نے زمبابوے کی نمائندگی کی. بعد وہ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئے, انہوں نے نیشنلٹی اختیار کر لی. نیوزی لینڈ کے لیے وہ لوکل کلب میچز میں کافی میچز کھیلے, 83 میچز کھیلے. تو آپ یہ سوچیں کہ 83 میچز کے اندر ان کا صرف ایک فائفر تھا, اور اب وہ پہلا میچ اپنا کھیل رہے تھے, پہلے میچ میں ہی پاکستان کے خلاف انہوں نے فائفر لے لیا. ٹھیک ہے, اب اسی کی بات ہم جاری رکھیں گے, چھوٹی سی ایک کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay tuned to E-Awaaz, اور we will be right back.